Camtasia 9 has been rebuilt from the ground up to help you produce stunning videos without being a professional video editor. With a modern UI, the features you know and love are easier to find. Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 इस्लामियात का, जो कि है हिजरत और जहाद। हिजरत के बारे में मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट 1 था वो। अब हम नेक्स्ट आप पार्ट पढ़ेंगे जो कि है जहाद के मुतल्लिक। ठीक है, तो आज हम जहाद का क्वेश्चन आंसर जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। तो जहाद के मुतल्लिक पहला क्वेश्चन है, जहाद से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम तफसील से बयान करें। ठीक है, तो जहाद से क्या मुराद है? जहाद जहद से बना है। जहद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसके मायने कोशिश, मुशक्क़त और इंतहाई ताकत सरफ़ करने के हैं। मतलब जहाद जहद से बना है और जहद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है कोशिश करना, बहुत ताकत लगाना, ज़ोर लगाना किसी भी काम के लिए। मजहबी इस्तिलाह में जहाद दीन की सरबुलंदी, मिल्लत इस्लामिया के दिफा और दीन की अशात व हिफाजत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी और इसार करना, अपनी तमाम माली, जानी और दिफाई क़ुव्वतों को अल्लाह ताला की राह में सरफ़ करना है। यानी कि वो कहते हैं मजहबी इस्लाम, मजहबी मायनों में जहाद जो है वो दीन की सरबुलंदी, यानी कि दीन को कायम करना। मिल्लत इस्लामिया मतलब इस्लाम का जो अपनी कौम है उसके इस्लाम के मुताबिक उसका दिफा करना, उसकी हिफाजत करना, दीन की इशाअत हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना, और उसमें अपनी जान की कुर्बानी, अपनी माल की कुर्बानी, अपनी दिमागी क़ुव्वतों को अल्लाह ताला की राह में सरफ़ करना। ठीक है, ये है जहाद। यहाँ तक कि इस मकसद के लिए अपने अहलो अयाल, अजीज़ व अकारब, ख़ानदान और कौम की जानें तक कुर्बान कर देना। यानी कि अल्लाह ताला के लिए अपने जान, माल, अपने अजीज़ व अकारब, अपने रिश्तेदार, ख़ानदान, कौम, जितनी भी जानें कुर्बान कर सकते हैं वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देना, इसको कहते हैं जहाद। मतलब अल्लाह ताला के लिए जहाद करना। दीन के दुश्मनों की तमाम कोशिशों को नाकाम करना। जो दीन के दुश्मन हैं उनकी कोशिशों को नाकाम करना, उनकी तदबीरों को अकारत कर देना, मतलब उनकी तदबीरों को मिटा देना। जो दुश्मन हैं उनकी जो चालें हैं उनको रोकना, उनके हमलों को रोकना। नीज़ उसके लिए अगर मैदान जंग में आकर लड़ना पड़े तो उससे भी दरेक ना करना। कि यानी कि वो कहते हैं कि अगर मैदान जंग में आकर आपको लड़ना पड़े तो उससे भी अपने आप को रोके नहीं, उसको भी आके उसकी जंग में, लड़ाई में हिस्सा लें। इसीलिए जहाद को इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जहाद जहद से बना है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी कोशिश करना, मुशक्क़त करना, तो अपनी पूरी ताकत लगा देना, अपनी मजहबी इस्लाह, अपने मज़हब को बचाने के लिए, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने इस्लाम को कायम रखने के लिए दीन के मुताबिक हर किस्म की कोशिशें करना, कुर्बानी देना, इसार देना, अपनी माली, जानी अब कुर्बानियाँ देना, दिमागी क़ुव्वतों को लगाना, अल्लाह ताला की राह में सरफ़ करना। फिर यहाँ तक कि उस मकसद को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अपने मज़हब को बचाने के लिए अपने अहलो अयाल, अजीज़ व अकारब, ख़ानदान और कौम की जानों तक कुर्बान कर देना, दीन की दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम करना। यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि मैदान जंग में आकर लड़ना पड़े उनके साथ, तो भी इससे अपने आप को मत रोको, दरेक ना करो, आके उनसे लड़ाई करो। इसीलिए जहाद को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। मतलब आपको समझ आ गई होगी कि जहाद से क्या मुराद है। शरीयत में जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है।
شریعت میں جہاد فرض کفایہ یعنی یہ ایک ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا فرض ہے جہاد کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے جہاد کا تو اس سے کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو روکے نہیں، اس میں پورا حصہ لے۔ لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ مطلب کوئی ایک گروہ بنا ہوا ہے، اسلام کا ایک گروہ ہے، وہ اپنے جو ہے جا رہے ہیں جہاد کے لیے، جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے جو مسلمان ہیں اگر وہ نہیں جاتے تو ان پر لازمی نہیں ہے۔ اگر ایک گروہ بنا ہوا ہے وہ کر رہا ہے کام اس پہ تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ فرض نہیں رہتا، لیکن اگر وہ اس میں شامل ہوں تو اس کے لیے ان کا ثواب ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمن کا حملہ ہو، کیا کہا گیا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمن کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کا ملک کا ایک بندے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس جہاد میں حصہ لے، جیسے کہ نماز اور روزہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو جہاد کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے جہاد کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ یہ ایک ہی کوشچن ہے، جہاد سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر آگے اس کی اقسام بھی تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جہاد کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ جہاد ایک منصب کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاد ایک منصب کوشش، بہت زیادہ کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے بہت واضح اصول بتائے گئے ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی بھی ایک بندہ اپنی مرضی سے شروع کر دے کسی کے ساتھ جہاد تو یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد جو ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گروہ بنتا ہے اور ایک دوسرے مشورے کے ساتھ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اس میں حصہ لیتے ہیں۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء و مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو اور اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا اصول ہو۔ دیکھا اس کا اصول، جہاد کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جا کے کہے کہ میں جہاد کرنے لگا ہوں، نو۔ اس کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے اگر اس پہ کوئی دشمن حملہ کرتا ہے یا جہاد کرنا ضروری ہے تو وہ ایک گروہ اسلامی جو ہے وہ بڑے بڑے علماء وغیرہ اکٹھے ہو کے ایک گروہ بناتے ہیں، پھر اس میں مشورہ کیا جاتا ہے جہاد کے بارے میں، اس کے کہ کون کون جہاد کے حصہ لے گا یا کیسے کیسے یہ جہاد کیا جائے گا، اس کے تمام اصول جو بھی ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اس پہ لاگو ہوتے ہیں ہر بندے پہ، کوئی بھی رکاوٹیں ہوں اور فتنوں کو دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرنا ہے۔ یہ تھا جہاد۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ جہاد سے مراد کیا ہے، پھر اس کے ضوابط کیا ہیں، کس طریقے سے کیا جائے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ نیکسٹ ہے جہاد کی اقسام کیا ہیں؟ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ جہاد کی یہاں پہ جہاد کی جو اقسام بتائی گئی ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلے تو آپ ان کی مین نام یاد کریں کہ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ تو کون کون سے جہاد 5 جہاد بتائے گئے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالانسان، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 جہاد بالقلم، اور نمبر 5 جہاد بالدعا۔ 5 جہاد ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد باللسان، جہاد بالقلم اور جہاد بالدعا۔ یہ 5 اقسام ہیں جہاد کی۔ تو جہاد بالنفس کیا ہے؟ اس سے مراد ہے جان کے ذریعے جہاد کرنا۔ نفس کیا ہوتا ہے؟
بندے کے اندر جو اس کو اچھی بری چیز بتاتا ہے، نفس اندر سے جو اس کے دل بات کرتا ہے، اس سے مراد ہے جان کے ذریعے، جان جو ہے اس کے ذریعے جہاد کرنا۔ جان کے ذریعے جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف اٹھائی جائے اور انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے، پھانسی پر چڑھنے، تیر اور نیزوں سے چھد جانے، تلوار سے کٹنے اور توپ و بندوق سے ہلاک ہونے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالنفس، کہ نفس اس کا کیا کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا ہے اور اس کے لیے کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے، جسمانی تکلیف اٹھانی ہے، چاہے وہ پھانسی کے ذریعے ہو، تیر لگے، نیزے لگے، تلوار لگے، توپ لگے، بندوق سے ہلاک ہو جائے، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اور وہ جہاد کے لیے ان ہر چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جہاد بالمال۔ پہلے تو تھا جہاد بالنفس جو کہ اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا، یعنی کہ جان اپنی قربان کرنا، پھر ہے جہاد بالمال۔ مال سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اشاعت اور حق کی حمایت و کامیابی کی خاطر اپنی جائیداد وقف کرنے اور اپنی دولت لٹانے سے دریغ نہ کیا جائے۔ دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک جان کی محبت اور دوسری مال کی محبت۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک جان کی محبت، دوسری مال کی محبت۔ جو قوم ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور جان و مال کو راہ حق پر صرف کرنے سے نہیں رکتی، وہ قوم دنیا میں ضرور سرخرو ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاد بالمال کیا ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، جہاد کے ذریعے، جہاد میں جو کام آ جائے دوسرے لوگوں کو دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں راستے میں دو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک جان کی، ایک مال کی، کیونکہ بندہ مرنے سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے مال کو بھی وہ لگانے سے ڈرتا ہے کہ میرا مال ضائع نہ ہو جائے یا میری جان نہ چلی جائے۔ یہ دو ہی چیزیں، جو بندہ نہ ڈر ہوگا وہ ان دونوں چیزوں سے خوف نہیں کھاتا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو خرچ کرتا ہے، تو وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جہاد بالمال۔ نیکسٹ ہے جہاد باللسان۔ جہاد باللسان کا مطلب ہے زبان سے جہاد کرنا۔ اوکے، جہاد باللسان کا مطلب ہے زبان سے جہاد کرنا، یعنی وعظ و تقاریر کرنا، تقریر کرنا، لوگوں کو مائل کرنا، اپنی طرف بلانا، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کروانا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وعظ کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ جوش جہاد ابھارنا، شہادت کا مقام و مرتبہ اور اجر و ثواب بیان کرنا، جس سے عوام الناس میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جہاد کے فضائل و مراتب بیان کر کے مجاہدین کا حوصلہ بڑھانا، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، تقریر کے ذریعے دشمن کے ظلم و زیادتیوں کا پرچار کر کے عوام الناس میں دشمن کے خلاف نفرت اور انتقام کا جذبہ ابھارنا، قوم کو متحد رہنے کی تلقین کرنا، دشمن کے حملے سے بچنے کے طریقے بتانا، دشمن کی افواہوں سے محفوظ رکھنا، یہ اور ایسے دوسرے اقدامات جن سے دشمن کو نقصان پہنچے اور اپنی فوج کو فائدہ پہنچے، زبانی جہاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی زبانی جہاد ہے۔ ٹھیک ہے، جہاد بالناس کیا ہے کہ زبان کے ذریعے لوگوں کو تیار کرنا، ان کے ذہنوں کو، ان کے دل کو
दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि जहाद क्या है और उससे हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है, लोगों को बताना, उनमें ये शऊर पैदा करना कि जहाद क्या है, क्यों हम जहाद करते हैं और उसका शौक़ कैसे हमारे अंदर पैदा होगा, शहादत का जज्बा हमारे अंदर कैसे उभरेगा, दुश्मन पे हमला कैसे करना है, उनके हमलों को रोकना कैसे है, उनकी तदबीर को कैसे हमने ज़ाया करना है और दुश्मन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाना, ये सब जहाद बिन्नास यानी कि लोगों को बताना। जो आप बताएंगे लोगों को जहाद के बारे में, वो भी आपके जहाद के मुतरादिफ है, जहाद के बराबर ही है, यानी कि ज़बान से जहाद करना, लोगों को तैयार करना। ठीक है, आगे है जहाद बिल कलम। कलम से जहाद का मतलब है कि ऐसी तहरीरें लिखना जिनसे अपनी कौम के लोगों में जज्बा जहाद पैदा हो। जैसे कि ज़बान से बताना, ऐसे ही लिख के बताना अपनी तहरीरों को। मुजाहिदीन का हौसला बढ़े और ऐसी तहरीरें लिखना जिनसे दुश्मन बददिल हो, दुश्मन को जालिम, जारिया और अखलाकी कदरों को पामाल करने वाला करार देना। ऐसी कहानियाँ, अफसाने या मज़ामीन लिखना जिनमें दुश्मन की ज़्यादती और बुज़दिली की दास्तानें हों और मुजाहिदीन की बहादुरी, जानिसारी और शहादत के किस्से हों। इन्हीं मकासद के लिए रज़मिया अशार लिखना, ये सारे इक़्तिदामात जहाद बिल कलम के ज़ुमरे में आते हैं। तो जहाद बिल कलम क्या है? जहाद बिल कलम ये क्या है कि ऐसी तहरीरें लिखना जिसमें बताया जाए कि जहाद हम कैसे करते हैं और लोगों तक पहुंचाई जाए अपनी बात, अपने जो शहीद हुए हैं उनके किस्से सुनाए जाएं, उनके बारे में बताया जाए, दुश्मन के हमलों के बारे में बताया जाए कि कैसे हमने उनको रोकना है या कैसे हमका। एक तो था ना जहाद बिन्नास, ज़बान से बताना, तकरीरें करना। एक जहाद बिल कलम है लिख के अपने मज़ामीन, अपनी तहरीरें ऐसे लिखना, दूर दूर तक अपनी बात को फैलाना, हर जगह पे पहुंचाना, ताकि आप मुसलमानों को पता चले कि दुश्मन जब ज़्यादती करते हैं तो उनके साथ कैसे हमने उनके साथ जहाद करनी है, कैसे लड़ना है, उनके जो है उनके जो दुश्मनों के हमलों को कैसे रोकना है। ठीक है, ये सब क्या है? जहाद बिल कलम है। अब जहाद बिद दुआ, बूढ़े लोग और ख़वातीन जो दूसरी किसी तरह जहाद में हिस्सा नहीं ले सकते, वो नमाज़ें पढ़ कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला के ज़रूर दुआएं करके जहाद में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जहाद में हर बंदे को शामिल कर लिया है। यहाँ पे जहाद बिद्दुआ यानी कि बूढ़े लोग और औरतें, बच्चे जो कि जहाद में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उनको कहा गया कि वो घर में बैठकर दुआएं करके अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं कि जो जहाद में गए हैं वो अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, उनको कामयाब करे, तो जो खैर खैरियत से दुश्मन पर जो है ना फ़तह हासिल कर लें। तो ये भी जहाद में एक हिस्सा लेने के बराबर है। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने जहाद में कितने लोगों को शामिल कर लिया। जो जहाद बिन नफ्स से, जो अपने आप को जानों कुर्बान करते हैं, लड़ते हैं, वो उनके लिए। जहाद बिल माल, जो जहाद में अपना माल खर्च करते हैं। फिर जहाद बिन नास, जो ज़बान के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि जहाद में हिस्सा लें। और नंबर 4 जहाद बिल कलम, जो लिख के अपनी तहरीरें दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाते हैं कि जहाद में हिस्सा लें और जहाद क्या चीज़ है और जहाद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जहाद बिल कलम हो गया। फिर जहाद बिल दुआ, यानी कि दुआ के ज़रिए जो दुआ भी करते हैं जहाद पे जाने वालों के लिए, तो वो भी जहाद में शामिल होते हैं। ठीक है, ये थे 5 जहाद की इक़साम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत आसान ज़बान में, बहुत ईजी तरीके से आपको बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे इरशाद खुदावंदी है। अल्लाह ताला दोनों जहादों का ज़िक्र करते हुए फरमाता है, तर्जुमा है, ए ईमान वालो, कहो तो मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बतला दूं जो तुमको दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अपनी जान और माल से अल्लाह ताला की राह में जहाद करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, दोबारा बता रही हूँ, एक दफ़ा रिपीट करती हूँ
ترجمہ ہے اے ایمان والو کہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو تو میں تمہیں ایسی تجارت بتلا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آگے ہے دیگر اقسام جو ہیں جہاد کی، اور کیا کیا اقسام ہیں۔ جہاد کئی اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے، مثلاً زبان و قلم سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے مشرکین سے اپنی جان و مال اور زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ کہا گیا ہے کہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا کہ مشرکین جو آپ کے جو ہیں مخالف ہیں، مشرکین ان کو اپنی جان اور مال اور زبانوں کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو، کہ یعنی کہ ایسی باتیں کہو، جنگ لڑو بول کے زبان سے اور اپنے مال سے، جانوں سے، ٹھیک ہے۔ تقریر و تحریر کے ذریعے اسلام کی حقانیت بیان کرنا اور کفر و باطل کی مذمت و تردید کرنا بھی جہاد ہے۔ کیا کہا گیا؟ تقریر جو ہم زبان سے بولنا، تحریر جو لکھنا، اس کے ذریعے اسلام میں حقانیت بیان کرنا، اور کفر اور باطل کی مذمت و تردید کرنا بھی جہاد ہے۔ آگے ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تھا ارشاد خداوندی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی جہاد کی زندگی تھی۔ مکے میں مسلمانوں کی جمعیت کم تھی، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ دیکھا کیا کہا گیا ہے کہ مکے میں جو تھے مسلمانوں کی جماعت کم تھی، لیکن ان پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، اس کے باوجود بھی ان کی لغزش میں یعنی کہ ان کی ہمت حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی۔ انہوں نے دین کی خاطر طرح طرح کی تکلیف برداشت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ان کی قوت بڑھی، جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کی طاقت بڑھی اور اس قابل ہوئے کہ اپنے مخالفوں کو ظلم سے روک سکیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت انہوں نے دین کی حمایت میں تلوار اٹھائی۔ اس وقت جب وہ مدینہ میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے دین کے لیے تلوار اٹھائی۔ اس کے علاوہ جب کبھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پاک سیرت میں ہمارے لیے جہاد کا بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس کا اتباع کر کے ہم دنیا میں سرخرو اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقول علامہ اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہ اسوہ حسنہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کس طرح انہوں نے جہاد کیا، صحابہ کرام نے کیسے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی جان و مال کو آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جہاد سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن ہے جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، تفصیلاً بتائیے۔ جہاد اکبر کے بارے میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح حدیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، یعنی کہ جہاد اکبر کے اپنے نفس سے، نفس کیا ہے؟ جو ہمارے اندر جو ہمارے خواہش ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی کبھی جہاد پہ جنگ پہ جانا ہو تو آپ کا نفس کہتا ہے نہیں یار ابھی ہم ادھر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، یا میرا مال خرچ ہو جائے گا، یا میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا، یا میں اپنی فیملی سے دور ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس ہے جو انسان کو اچھے کام کی طرف جانے سے روکتا ہے، تو اس کو نفس یہ کہتا ہے۔ تو جب بندہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، نفس تو کہتا ہے کہ نہ جاؤ جہاد مت کرو، لیکن انسان کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کرنا ہے، اپنے مال کو لگانا ہے، اپنے خاندان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جب اس کا نفس یہ کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر، یعنی کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا،
اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا جہاد اکبر، اس کو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ مطلب کہ آپ کا نفس آپ کو کسی اچھے کام سے روکتا ہے تو آپ اس کی بات کو رد کر کے تو اس کام کے لیے جاتے ہیں، اچھے کام کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا نفس کہتے ہیں نہ جاؤ، لیکن آپ کہتے ہو نہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے جانا ہے۔ تو جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہے نفس کیا ہے؟ نفس سے مراد جہاں نفس امارہ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت پیدا کر دی ہے جو اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان میں خواہشات پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نفس کا مطلب ہے خواہش، ٹھیک ہے؟ دنیا کی تمام رونقیں، بھاگ دوڑ، سعی و کوشش، تجسس و تحقیق انہی خواہشات کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خواہشات انسان کو عمل کے لیے اکساتی ہیں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو وغیرہ۔ تو اس کی تگ و دو کے نتیجے میں کچھ خواہشات تو پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ پوری نہیں ہو پاتی، لیکن انسان کی خواہشات کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کئی خواہشات حسرتیں بن کر رہ جاتی ہیں مگر ان کی جگہ نئی خواہشات لے لیتی ہیں اور یہ سلسلہ انسان کی آخری سانس لینے تک جاری رہتا ہے۔ ان خواہشات کا نام ہی نفس ہے، ٹھیک ہے؟ جو نفس ہے وہ جو آپ کی خواہش ابھرتی ہیں اچھی یا بری کہ میرے پاس یہ ہو وہ جو مطلب انسان سوچتا ہے، اس خواہش کرتا ہے کسی چیز کی، وہ ہے نفس، نفس اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اپنے نفس سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی وہ خواہشات جو شرعی لحاظ سے ناجائز جائز ہوں، انسان کی وہ خواہشات جو شرعی لحاظ سے جائز ہوں، انہیں پورا کرنے کے لیے انسان کا عمل جائز قرار پاتا ہے، بلکہ ایسا عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ جو جائز خواہشات ہوتی ہیں تو اس پہ جو کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ ایک نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ مثلاً اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمانا، نفس کہتا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، تو اس میں کیا ہے؟ اس کو نیکی بھی ملتی ہے اور اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، محنت کرنا، مسلمانوں کو دشمن سے بچانے کے لیے جنگ کرنا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ نیکیاں بھی ہیں اور یہ جہاد کا صحیح راستہ بھی ہے۔ کچھ تو خواہشات ہی ناجائز ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ایسی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، مثلاً کسی دوسرے کا مال ہتھیانا، چوری کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وہ انسان جتنے بھی اعمال کرے گا وہ برائیاں اور گناہ میں ہوں گے۔ دیکھیں، خواہش دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھی خواہش، ایک بری خواہش۔ اچھی خواہش بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور بری خواہش انسان کو برائی کی طرف اور گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک تو اپنے دل میں ایسی خواہشات پیدا نہیں نہ دیں جو شرعی لحاظ سے ناجائز اور حرام ہو۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ نفس سے جہاد کیا ہے؟ کہ اپنے اندر ناجائز خواہشات کو ناجائز خواہشات کو آنے ہی نہ دیں، جو حرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اگر آپ ان سے رک جاتے ہیں تو وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ مثلا یہ خواہش کرنا کہ اگر میرے پاس دولت آئے تو میں سامان تعیش خریدوں گا، گانے والی عورتوں کو بلاؤں گا، یعنی ایسی خواہشیں جو صرف دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہوں، سب ناجائز اور حرام ہیں، جو دنیا کے لیے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مومن ایسی خواہشیں دل میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ تو دنیا کی لذتوں سے دور بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے کہ اپنے اندر ناجائز خواہش پیدا ہونا اور وہ اس کو گناہ کی طرف لے جائے، جو ایسی خواہشیں اپنے اندر پیدا ہی نہ ہونے جائیں، جو آپ کو دین سے دور کر دیں اور دنیا میں مگن کر دیں۔ دوسرا نفس سے جہاد یہ ہے کہ نیک خواہش پوری کرنی۔ یہ تو تھی بری خواہشات، اب آ گئی نیک خواہشات۔ نیک خواہش پوری کرنے کے لیے عمل بد نہ کرے، برے عمل نہ کرے۔ مثلا بچوں کے لیے روزی کمانے کی غرض یا خواہش تو نیک ہے، مگر رشوت لے لی، سود لے کر رقم بڑھا لی، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دہی سے زیادہ منافع کما لیا، تو ساری روزی حرام کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، روزی تو کمانے کا اس نے سوچا ہے تو نیکی کا کام ہے کہ یہ فرض بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو حاصل کرنے کی ناجائز طریقے استعمال کرنا تو وہ جو ہے ساری روزی اس کی حرام کی ہو جائے گی۔ بس اپنے نفس کو کوئی ایسا عمل کرنے سے روکنا
جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو، اور انسان ہوش کی حالت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے یا کلام کرتا ہے۔ ہر برے کام سے بچنا اور کلام میں غیبت، جھوٹ، تفکر اور لغو گوئی سے پرہیز کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ برے کاموں سے روکنا اپنے آپ کو، جھوٹ، لعنت، برائی، حرام کاری، جو بھی چیز غلط ہے اس سے روکنا اپنے نفس سے جہاد ہے۔ نفس انسان کے اندر کا شیطان ہے جو اسے برائیوں اور لذتوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ انسان کے اندر کا شیطان ہے جو اسے ورگلاتا رہتا ہے، اس کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، کبھی برے کام، اچھے کام کرنے کے لیے بھی برائی کی طرف سے اس کو پہنچاتا ہے اور برے کاموں میں بھی اس کو ڈالتا ہے۔ یہ نفس ہے انسان کا جو کہ شیطان کے شکنجے میں رہتا ہے اور اس کو اپنے آپ سے روکنا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بڑا ہی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا ہے، مثلا ایک قلیل تنخواہ والا ملازم ہے، یعنی کہ بہت کم تنخواہ والا ملازم ہے، بچے زیادہ ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، عید آئی، سب کی فرمائشیں بھی ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، رشوت کے موقع موجود ہیں، نفس بار بار اسے رشوت لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ کبھی ننھی سمینہ مطلب وہ کہ بچی کوئی فرمائش سامنے لاتی ہے، اور کبھی ادنان یعنی کہ کوئی بچہ اپنے جوتے کا اصرار کر دیتا ہے، مگر وہ اپنے نفس کو لتاڑتا ہوا تھوڑی سی تنخواہ کے ساتھ دل میں صبر و شکر کی دولتیں سمیٹتے ہوئے گھر جاتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے جہاد اکبر۔ آئی سمجھ کہ ایک بندہ ہے، ایک مثال دی گئی ہے اس آدمی کی جس کی بہت کم تنخواہ ہے اور گھر کی خواہشیں زیادہ ہیں، عید ہے، بچے خواہش کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ حرام کی روزی لے کے گھر نہیں آتا، اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے اور اپنے نفس کو برائی سے بچاتا ہے، تو یہ ہے جہاد اکبر، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا کوسچن نمبر 2، جہاد اکبر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاد اکبر کیا ہے، اور جہاد نفس کا جہاد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے۔ اور جہاد جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جہاد ایک وہ نفس کے ساتھ لڑائی کرنا جہاد کی، اور ایک جہاد جو ہے وہ خواہش کو پوری کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کوسچن نمبر 2، پھر آپ جاتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن ہے جہاد کے فضائل بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند ایک فضائل یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہے قرآن کریم میں فضائل جہاد۔ قرآن کریم میں فضائل جہاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں متعدد آیات یعنی کہ بہت سی آیات میں فضائل جہاد ملتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی عظیم اجر ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ توبہ کی، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، ان کے جان و مال میں ان کے رحمت ہے، ان کے لیے خوشنودی ہے اور جنت کی بشارت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ آیت دوبارہ وہ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ اس کا۔
اچھا، مندرجہ بلا آیات مبارکہ سے جہاد کے فضائل پورے طور پر واضح ہو جاتے ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے۔ اب جو یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل نیچے بتائی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ کون سا درجہ بڑا ہے، کس لحاظ سے بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ یوم حساب جنتیوں کو اعمال کے لحاظ سے مختلف درجات میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کے درجات کے مطابق انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے کی بشارت کا مطلب یعنی یقیناً عام جنتیوں سے کوئی بڑا یا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ کیا کہا گیا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے درجے کے مطابق جو ہے وہ یوم حساب قیامت کے دن جنتیوں کو ان کے اعمال کے حساب سے ان کے درجے دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہوں گے، شہید ہوں گے، ان کو سب سے زیادہ بہت بڑا درجہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے۔ آگے ہے وہی کامیاب ہیں، کہا گیا وہی کامیاب ہیں۔ جہاد کرنے والوں کی یہ دوسری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک مومن ساری عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے تاکہ آخرت میں اسے کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت مل جائے۔ اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ جو جہاد کرنے والے ہیں، جو مومن جو ساری عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت مل جائے۔ ٹھیک ہے، آگے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنتوں کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنتوں کی بشارت۔ جہاد کرنے والوں کو اس سے بڑی فضیلت کیا مل سکتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور پھر انہیں راضی کرنے کے لیے ایک جنت نہیں کئی جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان تعالیٰ، کیا شان ہے مجاہدین اسلام کی۔ جنتیں بھی ایسی کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی عیش کا ہر سامان موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کیا کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ انہیں راضی کرنے کے لیے انہیں جو جنت نہیں کئی جنتیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے مجاہدین اسلام کی۔ جنتیں بھی ایسی کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی عیش کا ہر سامان ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے دینے کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اس پوری جو آیت پیچھے پڑھی گئی ہے اس آیت کے ایک جو پوائنٹ کو لے کے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور اس کو کیسا اجر ثواب ملے گا۔ تو یہاں پہ اب اینڈ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے دینے کے لیے اجر عظیم، یعنی کہ بہت بڑا اجر۔ ایک عام مومن کی تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ آخرت میں اسے جنت مل جائے، مگر ایک مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں عطا کرنے کے علاوہ اجر عظیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس اجر عظیم میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اجر عظیم کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اجر عظیم کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اجر عظیم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بہت اچھی، بہت زیادہ جنتیں اور اس میں بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ آگے مجاہد جو ہیں وہ سچے مومن ہیں۔ مجاہد کون ہے؟ جو جہاد کے لیے جاتا ہے وہ مجاہد ہے۔ ٹھیک ہے، مجاہد سچے مومن ہیں۔ سورۃ النفال میں مجاہدین کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، ترجمہ ہے اس کا: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، سچے مومن ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔
کیا ہے ترجمہ؟ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ آگے ہے شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کیا کہا گیا سورۃ بقرہ میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جہاد کرنے والوں کا سب سے بڑا درجہ تو شہادت ہے، کیونکہ مجاہد کا مقصد بھی شہادت کا منصب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں ہے کہ شہید ہمارے پاس زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ تھے کہ قرآن کریم میں جو فضائل ہیں جہاد کے اس کے بارے میں تھا۔ ایک تو ہم نے ترجمہ پڑھا سورۃ توبہ کا، آیت کا ترجمہ، اور پھر اس کے بارے میں جو اس کے آیت میں جو کچھ بتایا گیا اس کو پوائنٹ میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1 تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ، نمبر 2 وہی کامیاب ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنتوں کی بشارت، پھر نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے دینے کے لیے اجر عظیم، نمبر 5 مجاہد سچے مومن ہیں، نمبر 6 شہید زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا جو ہے نا پارٹ 1۔ تو ہم نے پڑھا قرآن کریم میں جہاد کے فضائل، اور اب ہے کہ حدیث کی روشنی میں جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ تو حدیث میں بھی جہاد کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری محافظت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری کی، ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کام کیا ہے چوکیداری کے محافظ بنے ہیں، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں شاید ہوتا ہے صبح کو یا شام کو خدا کی راہ میں جان دینا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے ایک اور حدیث کہ صبح کو یا شام کو خدا کی راہ میں جان دینا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آگے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں، جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں پھر اس کو آگ نہیں چھوتی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تبلیغ وغیرہ کے لیے بھی کوئی بھی جو لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، تو اس کے پاؤں پہ جو گرد لگتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حدیث ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوتی، یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آگے ہے شہادت کی لذت۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہیں کرے گا کہ دنیا کی چیزیں اسے دوبارہ مل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہوگا انسان جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں دوبارہ آنے کا خیال نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور کیا اسے دنیا کی چیزیں دوبارہ ملیں، مگر ایک جو شہید ہوگا، ایک شہید آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے اور شہادت کی لذت اور عظمت و ثواب کو دوبارہ پائے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا گیا ادھر کہ کوئی بھی اور خواہش نہیں کرے گا دنیا میں دوبارہ آنے کی، ایک دفعہ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو، لیکن صرف ایک شہید جو بھی شہید ہوں گے وہ شہادت جن کو ملی ہوگی وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور 10 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، بار بار مارے جائیں اور شہادت کی لذت اٹھائیں اور اس کا عظمت و ثواب ہمیں بار بار ملے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا لاسٹ کوسچن جو کہ تھا جہاد کے فضائل، جو کہ قرآن کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جہاد کے فضائل بتائے ہیں ان کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ یہ چیپٹر ختم ہو گیا اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا۔
تو آپ میرے چینل پہ آئیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، تو جو ہے جو بھی آپ کو کوشچن ہو وہ آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو اب اجازت دیں، اللہ حافظ. اور یہاں ملیں گی اردو کی کلاسیں بالکل فری.